अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। गर्दिश माँ तोबा किरण किस्त नंबर 2। जब शाम के साए फैलने लगे तो दरवाज़ा बजा। दुआ और पलवशा सहन में पड़ी चारपाई पर बैठी थी। वो दोनों बाबा की दस्तों को पहचानती थी। तभी पलवशा ने डरे सहमे अंदाज में दुआ को देखा, जो एक नज़र इस पर डाल उठी और चादर को अपने गिर्द लपेटती हुई दरवाजे की जाने बढ़ी। दस्तक वाकई बाबा की थी, लेकिन बाबा अकेले नहीं थे। इनके साथ नदीम साहब और असद भी आए थे। दुआ ने देखकर कुछ हैरान हुई, फिर इन्हें सलाम किया और दरवाजे से हटकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। पलवशा बेटा, देखो नदीम साहब तुमसे मिलने आए हैं। बाबा ने पलवशा को देखते साथ कहा तो वो चारपाई से उठे और आने वाले मेहमानों को देखा। नदीम साहब बाबा जैसे ही लगते थे। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पजामा और चेहरे पर शफीक सी मुस्कुराहट। उसे ना चाहते हुए भी सलाम किया और असद को देखा, जो 6 फुट का एक कबूल सूरत लड़का था। पेंट शर्ट से जेबतन किए वो अच्छा लग रहा था, लेकिन पलवशा के लिए ये अच्छा इंसान भी फिलहाल जहर की मानंद था। पलवशा बेटी, चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। बाबा हुक्म देते मेहमानों के हमरा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि पलवशा उंगलियां मरोड़ती वहीं खड़ी रह गई। किसी को मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, हद है। बड़बड़ाती हुई वो बावर्ची खाने की जानिब बढ़ी और दुआ भी इसके पीछे आ गई। आप ही प्लीज़, आप कुछ करें। अगर आज पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। चाय की पतीली चूल्हे पर चढ़ाते हुए पलवशा ने कहा तो दुआ ने पत्ती का डब्बा इसकी जानिब बढ़ाया। पापा तुमसे पूछे बगैर रिश्ता तय नहीं करेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। कैसे ना करूं आप ही, मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और बाबा मुझे उसकी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच रहे हैं। पलवशा जो कुछ देर पहले किसी ऐसे तालिबे इल्म की तरह डरी सहमी थी, जो होमवर्क करना भूल गया हो, अब उभरे हुए शेर की माने लग रही थी। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, इसलिए फिक्र ना करो और मेहमानों के सामने चेहरा ढांप कर जाना। दुआ ने ट्रे में बिस्किट रखते हुए कहा। आप जानती हैं मैं नकाब नहीं करती, फिर आज क्यों चेहरा छुपाऊं? और वैसे भी बाबा ने मुझे कभी नहीं कहा कि नकाब करो। पलवशा मजीद बिगड़ गई तो दुआ ने गहरा सांस लिया और ट्रे उसे थमा दी। ले जाओ चाय, मैं अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ, परसों से यूनिवर्सिटी जाना है। दुआ ने कहा तो पलवशा ने शिकायती नज़रों से उसे देखा, लेकिन वह पलवशा की मूड की परवाह किए बगैर कमरे में आ गई। अभी उसने कपड़े इस्त्री करना शुरू ही किए थे जब पलवशा कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ? बाबा ने कुछ कहा नदीम चचा से? दुआ ने पूछा तो पलवशा चारपाई पर बैठ गई। नदीम चचा कह रहे थे कि उन्होंने असद के कहने पर मेरा रिश्ता मांगा है, यानी मैं असद की पसंद हूँ। हद है, मुझे पसंद करना ज़रूरी था, उसे आप पसंद नहीं आ सकती थी। पलवशा ने बेचारगी से उसे देखते कहा तो वो इस्त्री बंद करके इसके पास आ बैठी। फजूल बातें मत करो, वो मेरे छोटे भाइयों जैसा है। और ये बताओ बाबा ने क्या कहा? यही कि पलवशा को सोचने का वक्त दे, फिर ही कोई जवाब दिया जाएगा। मेरा दिल चाह रहा था कि नदीम चचा को और इस असद को भी हमायूं का बता देती, ताकि आइंदा इस चौखट पर ना आते, लेकिन बाबा के चेहरे ने मुझे ये करने से रोक दिया। मैं बता रही हूँ आपी, अगर मेरी शादी असद से हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पलवशा का लहजा अब भीगने लगा था। दुआ ने उसे सीने से लगा लिया। जो भी था वो उसकी बहन थी। ऐसी बातें मत करो पलवशा, बहुत गुनाह मिलता है। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, हमें इसमें खयानत करने का कोई हक नहीं। दुआ ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो सिसकने लगी। अगर मुझे हमायूं ना मिला तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, फिर जिंदा रहकर क्या करना? अगर वो तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। दुआ ने इसके सर पर प्यार देते हुए कहा। पता नहीं आपी, आजकल दिल बहुत घबराता है। पलवशा ने कहा, जबकि दुआ ने आंखें बंद करके सच्चे दिल से दुआ की कि पलवशा को हमायूं मिल जाए। शायान के डिस्चार्ज होने के बाद वो सीधी घर आ गई, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। घर में दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद निकले और अपने पर्स से फ़ोन निकालकर सोफे पर आए बैठी, जहाँ से वो मास्को की रंगीनियाँ देख सकती थी। तेज़ी से वो किसी का नंबर डायल करके उसने फ़ोन कान से लगाया। कॉल पहली बेल पर ही उठा ली गई, जैसे मुकाबिल इसी कॉल का ही इंतज़ार कर रहा था। हेलो हमायूं, कैसे हो? वो सोफे से टेक लगाते हुए बोली। तुम्हारी दुआ से बिल्कुल फिट। अब ये मत कहना कि तुमने मेरे लिए दुआ नहीं की। हमायूं ने कहा तो मेरी ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। मैंने वाकई नहीं की।
اپنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے بولی تو دوسری طرف ہمایوں کا کہکہا سنائی دیا۔ چلو خیر ہے، ویسے میں کل آ رہا ہوں، شاید شایان نے تم سے ذکر کیا ہو۔ ہاں، اس نے بتایا تھا، تبھی میں نے تمہیں کال کی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری اب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ایک گہرا سانس لیا۔ شایان بہت ڈسٹرب ہے، اتنی عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ مجھے صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے قتل کو بھول گیا ہے، میری نے کہا تو دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں جانتا ہوں میری، وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ ہماری ماں نے ہمارے باپ کا قتل کیا اسی وجہ سے کہ ہم دونوں بھائیوں کو عورت ذات سے نفرت ہو گئی۔ پھر ہم روس گئے اور تم سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہم نے پیسے کی خاطر تم سے معاہدہ کر لیا اور لڑکیوں کو پکڑ کر بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ ایسے بہت فائدہ ہوا ہے ہمیں، لیکن میں نے شایان کو کھو دیا۔ اب وہ پہلے کی طرح ہنستا نہیں ہے، بس زندہ لاش لگتا ہے۔ اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے اور میں آ بھی اسی لیے رہا ہوں کہ اسے سمجھاؤں۔ سب معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اسے دنیا کی ساری عورتوں سے نفرت ہے، لیکن وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدتمیزیوں کو اگنور کر دیتی ہوں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک اگلے جہان پہنچ چکا ہوتا۔ میری نے کہا تو ہمایوں ہنسا۔ اب تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ کیا تم ڈر رہے ہو؟ میری نے محسوس ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیا ڈرنا چاہیے؟ وہ بھی ہمایوں تھا۔ ہاں بالکل۔ پھر نہیں ڈر رہا، ہمایوں نے کہا تو وہ ہنس دی۔ بائی دا وے، ایک مچھلی جال میں پھنسی ہے، مولوی کی بیٹی ہے، بہت مشکل سے ہاتھ لگی۔ ارے واہ، گڈ۔ کب لے کر آ رہے ہوں اسے یہاں؟ میری نے پوچھا۔ بہت جلد۔ اچھا میری، کل ملتے ہیں رات میں۔ ابھی میں ایئرپورٹ کے لیے نکلوں، دیر ہو رہی ہے۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر۔ ہمایوں نے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ میری چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اٹھی اور بیڈ پر آ لیٹی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بابا دعا اور پلوشا کے مشترکہ کمرے میں آ گئے۔ دعا اپنے بیگ میں رجسٹر ڈال رہی تھی، جبکہ پلوشا سستی سے چارپائی پر لیٹی فون استعمال کر رہی تھی۔ وہ دونوں بابا کو دیکھ کر سیدھی ہوئیں۔ بابا پلوشا کے سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ کیا کر رہی تھی دعا بیٹا؟ بابا نے دعا سے پوچھا تو وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ یونیورسٹی جانے کی تیاری، بس پرسوں سے جوائن کروں گی انشاءاللہ، دعا نے کہا تو بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، بہت دل لگا کر پڑھائی کرنا، ویسے بھی انجینئرنگ مشکل ہے، بابا نے کہا تو وہ مسکرائی۔ نہیں بابا، مشکل تو میڈیکل ہے، تبھی تو پلوشا ہر وقت پڑھتی رہتی ہے، دعا نے کہا تو بابا نے مسکراتے ہوئے پلوشا کی جانب دیکھا جو نظریں چرا گئی۔ ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ شادی کے بعد بھی تمہیں پڑھائی سے نہیں روکیں گے۔ ماشاءاللہ اسد بہت فرما بردار ہے اور تمہیں پسند بھی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، بابا نے پیار سے کہا، لیکن پلوشا نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ اس کا باپ تھا، جس نے اسے ماں اور باپ دونوں بل کر پالا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ وہ بھلا ان کی نافرمانی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن یہ کم بخت محبت، ہمایوں تو اس کا عشق تھا، وہ اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ پلیز ندیم چچا کو منع کر دے۔ بہت ہمت کر کے اس نے انکار کر تو دیا، لیکن بابا نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ دعا بے چینی سے کبھی بابا کو دیکھتی تو کبھی پلوشا کو۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ بابا نے وجہ پوچھی تو پلوشا نے چہرہ جھکا دیا۔ یہ زندگی کی سب سے مشکل گھڑی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے سر کے بابا پلوشا کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو نظریں جھکائی بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے گالوں پر آنسو تیرنے لگے۔ پلوشا، ادھر میری طرف دیکھ کر بتاؤ بات کیا ہے؟ بابا نے سنجیدگی سے کہا، لیکن پلوشا نے سر نہ اٹھایا، بس یوں ہی بیٹھی روتی رہی۔ کمرے میں پلوشا کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی، جبکہ دعا سانس رو کے بیٹھی تھی۔ پلوشا، بابا کا لہجہ سخت ہوا تو پلوشا اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ محبت نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں بابا، میں ہمایوں سے محبت کرتی ہوں، وہ میرا نامحرم ہے، میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں بابا، محبت پر اختیار ہی نہیں چلتا، مجھ میں ہمت نہیں کہ محبت کو ہونے سے روک سکوں، مجھے معاف کر دیں بابا۔ وہ بابا کے سینے سے لگی سسکتی رہی، وہ بابا جو مسجد کے امام تھے، وہ بابا جن کی وجہ سے محلے کا کوئی آدمی ان کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا۔
مجھے معاف کر دیں بابا، لیکن مجھے محبت ہو گئی ہے۔ باپ کے سامنے محبت کا اقرار کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، اور باپ کے حکم کا انکار کرنا سب سے بڑا گناہ۔ لیکن آج وہ گنہگار ہو گئی تھی۔ کس کے لیے؟ محبت کے لیے۔ پلوشا سسک رہی تھی جبکہ بابا حیرت سے دعا کو دیکھ رہے تھے۔ دعا نے نظریں جھکا لی۔ پلوشا، محبت کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن محبت میں نفس کی پیروی سے خود کو روکا جا سکتا ہے۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ تم دونوں کبھی بھی میرا سر جھکنے نہیں دے سکتی۔ میں ہمایوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ واقعی مخلص ہوا تو وہ تمہارا محرم بن جائے گا، لیکن اگر وہ آدمی ٹھیک نہ ہوا تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ بابا نے پلوشا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ ان سے الگ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ بابا نے اسے بدکردار ہونے کے طعنے نہیں دیے تھے۔ بابا نے اسے مارا نہیں تھا۔ بابا نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ بابا نے روایتی مولویوں کی طرح اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا تھا۔ دعا سچ کہتی تھی کہ وہ اپنے بابا کو جانتی ہی نہیں۔ آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے؟ نہیں، لیکن تم اس سے بات نہیں کرو گی۔ اگر تمہارے پاس اس کا نمبر ہے تو مجھے دو، اب میں بات کروں گا۔ بابا نے کہا تو پلوشا نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا، جبکہ دعا نے با کا ہاتھ تھام کر آنکھ کے اشارے سے انہیں تسلی دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ تکلیف میں ہے۔ اگلا دن بہت خاموشی سے گزرا۔ بابا معمول کے مطابق کاموں میں مگن رہے۔ پلوشا کوشش کے باوجود بھی پڑھ نہ سکی، جبکہ دعا یونیورسٹی کی تیاریوں میں مصروف رہی۔ شام کے وقت بابا نے ہمایوں کو فون کیا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پلوشا نے بابا کو نمبر دینے کے بعد اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ جب بابا اس کی بات سمجھ سکتے ہیں تو اسے بھی بابا کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دعا سونے کے لیے لیٹ گئی جب پلوشا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپی، آپ یونیورسٹی کیسے جائیں گی؟ پلوشا نے پوچھا تو دعا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیسے جائیں گی مطلب؟ دعا نے پوچھا۔ مطلب اکیلے جائیں گی؟ پلوشا نے پوچھا تو دعا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، لوکل جایا کروں گی تمہاری طرح۔ تمہاری یونیورسٹی کا راستہ دوسرا ہے، ورنہ اکٹھے چلے جاتے۔ آپی، آپ مجھے غلط سمجھتی ہیں نا؟ دعا جو کل کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کی بات سن کر چونکی۔ اگر تم نے اب ایسی کوئی باتیں کی نا تو میں تمہیں ایک تھپڑ لگاؤں گی۔ دیکھو پلوشا، تم نے توبہ کر لی نا کہ اب تم اس سے نہیں ملو گی، تو بس بات ختم۔ دعا نے اسے دھیرے سے سمجھایا تو پلوشا نے سر جھکا لیا۔ لیکن میں گلتی ہوں، دل پر بہت بوجھ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں کچھ غلط کر رہی ہوں، نہ جانے کیوں لیکن سکون نہیں مل رہا۔ اب تو میں نے اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا، لیکن پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوں۔ پلوشا نے سر جھکا کر کہا تو دعا نے سانس لیا گہرا۔ تو پھر تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں محبت چاہیے یا سکون؟ دعا نے کہا تو پلوشا چند لمحے ششدر سے اسے دیکھتی رہی۔ دونوں چاہیے آپی، پلوشا نے کسی معصوم بچے کی طرح بے بسی سے کہا، جس کی ماں اسے دو کھلونے دکھا کر کہے کہ ان میں سے ایک چن لو، اور وہ بے بسی سے دونوں کو دیکھتا رہے کیونکہ دونوں کا طلبگار ہو۔ پھر دعا کرو میری جان، کیونکہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور جب تمہیں سکون مل جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اتنی بار معافیاں مانگی ہیں اللہ سے، لیکن وہ معافی نہیں کر رہا۔ پلوشا نے کہا تو دعا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اللہ کے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو صراط مستقیم سے تھوڑا سا بھی ہٹے تو بے سکونی محسوس کرتے ہیں، جیسے ابھی تم محسوس کر رہی ہو۔ ورنہ دنیا میں ہر جگہ فحاشی عام ہے۔ آج کل دنیا کے زیادہ تر حصے میں نامحرم سے چھپ چھپ کر ملنا تو ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، جس پر نہ بے سکونی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی پشیمانی۔ لیکن تم بہت خاص ہو، تبھی تو افسردہ ہو۔ اور پلوشا، جو لوگ خاص ہوتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگ کر دنیا سے بیگانہ ہو کر اس سے معافی مانگے تاکہ وہ اپنی رحمت سے اپنے خاص بندوں کو اپنے اور بھی قریب کر لے۔ تم تہجد میں اللہ سے معافی مانگو، انشاءاللہ وہ تمہیں سکون کی چادر عطا کریں گے۔ دعا نے کہا تو پلوشا کی آنکھیں ایک دم چمکنے لگی۔ خاص بندی؟ پلوشا سوچتے ہوئے بولی۔ اچھا مجھے سونے دو، کل یونیورسٹی میں بہت خواری ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہے میں کتنی سست ہوں، اگر آج ٹائم سے نہ سوئی تو صبح اٹھنا نہیں ہوگا۔ دعا نے لیٹتے ہوئے کہا تو پلوشا سے خدا حافظ کہتی اٹھ گئی۔ دماغ مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ہمایوں کی محبت نے اسے واقعی الجھا کر رکھ دیا تھا۔
संगे मरमर से बने इस इमारत में हर वक्त चहल पहल रहती थी, गोया यहाँ एक अलग दुनिया आबाद थी। जो एक बार यहाँ आ जाता वो यहाँ अपना दिल छोड़ जाता था, और फिर अपने दिल से मुलाकात के बहाने उसे बार बार इस इमारत में दाखिल होना पड़ता था। वजह नूर बानो थी। नूर बानो, एक खूबसूरत तवाइफ जिसके खाना पीना बोलना चलना सब मुनफरिद था। लाहौर के एक शोरगुल वाले बाजार में एक बाजारी औरत का घर था जिसकी आंखें ऐसी थी गोया गहरा समंदर हो, और जब वह इनमें काजल भरती तो मुखालिफ के कत्ल के लिए किसी हथियार की ज़रूरत ही पेश न आती। इसकी माँ असमत बानो भी तो अपने दौर की बेहतरीन तवाइफ थी, लेकिन इसके कत्ल के बाद इसकी गद्दी नूर बानो को संभालनी पड़ी। 17 साला नूर बानो ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो कई बार तकिए में सर दर रखे फूट फूट कर रोई थी। लेकिन फिर वक्त गुजरा, उम्र बढ़ी, दिलो दिमाग ने किस्मत को तस्लीम किया और वह बेहिस हो गई। वो अक्सर अपनी बवर्चन को कहती थी, रशीदा, पहला कदम मुश्किल होता है, फिर कदम उठते चले जाते हैं। पहली रात अजियतनाक होती है, फिर किस्मत समझौता करवा लेती है, और दिन रात सुबह शाम सब बराबर हो जाते हैं। फिर सूरज चांद से भी वास्ता नहीं रहता। वो 40 साला रशीदा इसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देती थी। सुनो, अगर मेरी कब्र बनी तो इस पर लिखवाना कि भीगी आंखों से खुश्क आंखों तक का सफ़र बहुत कठिन होता है। अक्सर वो इस इमारत में अपने ज़ेरे साया काम करने वाली लड़कियों से कहती। वहाँ हर लड़की की अपनी ही कहानी थी, और इन एक दूसरे की कहानियाँ सुनने में कोई दिलचस्पी भी ना थी। वो भी एक ऐसी ही सुबह थी जब नूर बानो बेदार हुई तो अपने सामने रशीदा को परेशान हाल खड़ा पाया। क्या हुआ है रशीदा, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? खुद को आईने में देखते हुए उसने पूछा। वो नूर बेगम, वो आए हैं। कौन? खुलकर बताओ। वो नीचे आपके भाई आए हैं, रशीदा बदहवास सी बोली तो नूर बानो की आंखों में हैरत उतर गई। क्या? उसे लगा कि एक लंबे अरसे बाद उसे सदमा हुआ है। अगले रोज़ वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी जब पलवशा ने उसे बुलाया। आप ही? वो अपनी नकाब पर पिन लगा रही थी। अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती? अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाती तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता? पलवशा ने पूछा तो पल भर को उसके हाथ साकित हुए, फिर उसने गहरा सांस लिया। मालूम नहीं, मोहब्बत में प्रेडिक्शंस फेल हो जाती हैं, उसने कहा तो पलवशा के पास आई। मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसे मोहब्बत हो जाएगी। मेरा क्या कसूर है आप ही? दुआ को लगा इसकी बहन रो देगी। तुम कुछ मत सोचो, मैंने दुआ की है कि तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल जाए। बस बाबा एक बार तसल्ली कर लें। अगर बाबा को तसल्ली ना हुई तो? पलवशा ने पूछा। फिर तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। दुआ कहकर बाबा के कमरे की जानिब बढ़ गई ताकि इनसे मिलकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल सके। यूनिवर्सिटी में दिन अच्छा गुजरा था। पहला दिन था, इसीलिए सिर्फ तारफी क्लासेस हुई थी। वो अपनी क्लास की इकलौती लड़की थी जिसने नकाब कर रखा था। कुछ लड़कियां हिजाब में भी थीं। वो फितरतन एक अलग थलग रहने वाली लड़की थी, इसलिए किसी से ज़्यादा बातचीत ना हो सकी थी। क्लास के लड़कों की तादाद लड़कियों की निस्बत कम थी। शायद ख़वातीन की ज़्यादा आबादी का असर इसकी यूनिवर्सिटी पर भी पड़ा था। खैर, छुट्टी के वक्त जब वो यूनिवर्सिटी से निकलने लगी तो सीनियर के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया। इस ग्रुप में 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। दुआ पहले पहल इन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने उसे आगे जाने ना दिया। रास्ता छोड़े मेरा, वो करख्त हुई। अरे छोड़ देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? एक लड़के ने बत्तीसी निकालते हुए कहा। तो मत छोड़े। दुआ ने अपने पूरा बैग कुव्वत से इस लड़के के चेहरे पर दे मारा। बैग में पानी की बोतल थी जो इस लड़के के नाक पर काफ़ी ज़ोर से लगी थी, और वह नाक पर हाथ रखकर कराहने लगा। बाकी ग्रुप मेंबर्स भी इस लड़के की तरफ मतवज्जो हो गए। दुआ ने एक नज़र सब पर डाली और वहाँ से निकल आई। बदतमीज़, जाहिल। उसके पीछे से उसे खूबसूरत अलकाबात से नवाजा जा रहा था। तभी वो दूर खड़े किसी शख्स की नज़रों के हिसार में थी। हद है, मतलब हद है। यानी कोई इतना बदतमीज़ कैसे हो सकता है? घर पहुंचकर वो अपना बैग टेबल पर पटकते हुए बोली थी। इस वक्त घर में कोई भी नहीं था। पलवशा भी यूनिवर्सिटी से नहीं आई थी और बाबा किसी काम से बाहर गए थे। वो कपड़े बदलने के बाद बावर्ची खाने में चली गई। उसे दोपहर का खाना बनाना था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा बजा।
وہ چولہا بند کر کے دروازے پر پہنچی۔ پلوشا آ چکی تھی۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ دعا نے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا تو پلوشا دھیرے سے مسکرا دی۔ کیسی ہو سکتی ہوں آپی؟ دن رات دل سولی پر لٹکا رہتا ہے، پلوشا نے کہا تھا تو دعا نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پلوشا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب میں یونیورسٹی سے نکل رہی تھی تو کچھ اسٹوڈنٹس نے میرا راستہ روک لیا۔ ان کے خیال میں کوئی ڈرپوک سی لڑکی تھی جو ان کی باتوں سے ڈر جاتی، مگر میں نے ان میں سے ایک لڑکی کے منہ پر بیگ دے مارا، دعا نے بتایا تو پلوشا ہنسنے لگی۔ یہ توقع تو مجھے بھی آپ سے نہیں تھی، آپ تو اتنی سیدھی سادی سی ہیں، ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ آپ آگے سے کچھ بول نہیں سکتی، پلوشا نے کہا تو دعا مسکرائی۔ سچ بتاؤں تو میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن پھر سوچا کہ دعا بہادر ہو جاؤ، اللہ ہے نا، بس پھر طاقت آ گئی، دعا نے کہا تو پلوشا مسکرا دی۔ آپ ہی پلیز آج آپ بابا سے پوچھیے گا کہ انہوں نے ہمایوں سے بات کی یا نہیں، پلوشا نے محتاط لہجے میں کہا تو دعا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اچھا پوچھوں گی، فی الحال تم پانی پیو اور آ کر میرے ساتھ کچن میں ہیلپ کرواؤ، دعا نے کہا تو پلوشا نے سر ہلایا۔ اس روز رات جو دعا نے بابا سے ہمایوں کے متعلق پوچھا تھا، جس کے جواب میں بابا نے کہا کہ جو نمبر پلوشا نے دیا ہے وہ بند ہے، میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں، کہیں وہ فراڈ تو نہیں تھا؟ دعا پریشان ہو گئی۔ اسد بہت اچھا لڑکا ہے، میں بہت مطمئن تھا، بابا نے شکستہ لہجے میں کہا تو دعا نے ان کا ہاتھ تھاما۔ بابا آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کام کا ذمہ لینا چاہوں گی۔ تم کیسے بیٹی؟ بابا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بابا میں کوشش کروں گی کہ مجھے معلوم ہو سکے کہ یہ ہمایوں کون ہے، میں پلوشا سے کھل کر بات کروں گی، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی، آپ بس دعا کریں، دعا نے کہا تو بابا نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میری بیٹی میرا فخر ہے، بابا نے کہا تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو اب؟ نور بانو پوری قوت سے چلائی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتا وہ شخص جس کی پشت نور بانو کی طرف تھی وہ پلٹا۔ آپ سے ملنے آیا ہوں، وہ شخص بولا تو نور بانو کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ یہ حق تم بہت پہلے کھو چکے ہو، شاید تمہاری یادداشت کمزور ہو چکی ہے، نور بانو نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ شخص اس کے قریب آیا۔ آپا میں نے آج اسے دیکھا تھا، وہ بالکل نہیں بدلی، وہی آنکھیں جن کو دیکھنے کے لیے میں ترسا کرتا تھا، وہی لہجہ جس میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا، وہ بالکل نہیں بدلی آپا، اس شخص نے کہا تو نور بانو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کون؟ وہ کون؟ بولو وجی، وہ کون؟ نور بانو نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ وہی جس کی موجودگی کا سن کر ہی آپ پوری کانپ رہی ہیں، وجی نے کہا تو نور بانو نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے لیے آج تم 9 برس بعد اس حویلی میں داخل ہوئے ہو؟ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ وہ اسی شہر میں ہے، میں اس کا گھر ڈھونڈ لوں گا، میں اسے آپ سے ملواؤں گا، وجی نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں تو نور بانو کی بھی بھیگ چکی تھی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، اب تم جا سکتے ہو، وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ اس کا تعلق معاشرے کے اس طبقے سے تھا جہاں غم برداشت کرنا معمولی سی بات ہوتی ہے، جہاں سکتے بہت کم طاری ہوتے ہیں۔ آپ کیسی ہیں؟ وجی نے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تم واقعی نور بانو کی خیریت پوچھ رہے ہو؟ میری خیریت ان مردوں سے جا کر پوچھو جو روز یہاں آتے ہیں، شاید وہ تمہیں بہتر طریقے سے بتا سکے، نور بانو نے کہا تو وجی کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ یہ بیہودہ باتیں مجھ سے مت کرے، اس نے کہا تو نور بانو مزید ہنسی۔ جاؤ وجی، لیکن یاد رکھنا تم ایک طوائف کے بیٹے ہو اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا، تم خود بھی نہیں، نور بانو نے کہا تو وجی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بنا حویلی سے باہر نکل گیا۔ رشیدہ لڑکیوں کو حکم دو کہ رات کے رقص کی تیاری کریں، اپنی آنکھ سے بہتا آخری آنسو تلخی سے صاف کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ویلکم ہمایوں، شکر ہے تم آ گئے۔ ہمایوں ایئرپورٹ سے سیدھا میری کے گھر آیا تھا کیونکہ شایان بھی وہیں تھا اور ان دنوں کی ملاقاتیں اکثر میری کی طرف ہی ہوتی تھیں۔ کیسی ہو؟ اس نے میری کو گلے لگایا۔ ٹھیک ہوں، آؤ اندر، شایان اندر ہی ہے۔ میری اسے لیے اپنے کمرے میں آگے جہاں شایان بیٹھا تھا۔ ہائے برو، کیسے ہو یار؟ سنا تمہاری طبیعت خراب تھی؟ ہمایوں اس کے گلے لگا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں بس ویسے ہی، تم بتاؤ سفر کیسا گزرا؟ وہ تینوں اب بیٹھ چکے تھے۔
سفر بہت بورنگ تھا یار. خیر چھوڑو، میرے لیے اچھی سی کافی منگواؤ، بہت ٹھنڈ ہے. ہمایوں نے کہا تو میری نے کوک کو کافی کا آرڈر دے دیا. اس ہفتے ایک لڑکی بھی نہیں بکی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کیا ہو گیا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی ہے مگر کوئی گاہک خریدنے کو تیار ہی نہیں ہے. میری نے فکر مندی سے کہا تو ہمایوں ہلکا سا ہنسا. ڈونٹ وری میری، یہ بزنس ایسا ہی ہے. سمجھو ابھی سیزن نہیں آیا. ہمایوں نے کہا تو دونوں کے کہے فضا میں بلند ہوئے جبکہ شایان خاموشی سے بیٹھا تھا. ابھی یار شایان، تم کیوں منہ پھلا کر بیٹھے ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ ہمایوں نے پوچھا تو شایان ہوش میں آیا. نہیں نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. مولوی کی بیٹی کب تک آئے گی؟ کون، پلوشا؟ ہاں، اس کی فکر مت کرو. جلد ہی ہمارے مال میں اچھا اضافہ ہونے والا ہے، لیکن اس بار پلان تھوڑا مختلف ہے. ہمایوں نے کہا تو میری اور شایان نے اسے دیکھا. مطلب؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے تو ہمایوں نے آگے کا لائحہ عمل بتانا شروع کیا، جس کو سنتے ہی میری کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا، جبکہ شایان بھی کافی حد تک مطمئن لگتا تھا. ہمایوں نے کبھی تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بتایا؟ تو وہ اس رات بہت فرصت سے پلوشا کے پاس بیٹھی تھی. اس کے پیرنٹس کی کچھ سال پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، پلوشا نے بتایا. تو پھر وہ کس کے پاس رہتا ہے؟ آپ ہی. وہ کوئی بچہ تو نہ تھا نہیں کہ کسی کا سہارا لیتا. اس نے جاب کی اور خود کو سنبھالا. وہ بہت محنتی شخص ہے. پلوشا کے لہجے سے ہمایوں کی محبت آیا تھی. کیا جاب کرتا ہے؟ دعا نے پوچھا. مجھے کیا معلوم آپ ہی، بس وہ جاب کرتا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. بلکہ اگر وہ جاب لیس بھی ہوتا تو بھی میں اس سے اتنی ہی محبت کرتی. پلوشا، دنیا اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی تمہیں لگتی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے صرف محبت سے زندگی گزر جاتی ہے؟ نہیں پلوشا، جب پیٹ خالی ہو تو محبت کے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے. دعا نے کہا تو پلوشا نے کوئی جواب نہ دیا. تم دونوں کی پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ کچھ ماہ پہلے ایک بک سٹور پر. ہماری 3-4 ملاقاتیں وہیں ہوئی تھیں. وہ مجھے دیکھنے کے بہانے آتا تھا، پھر مجھے وہ اچھا لگنے لگا اور ہم ریسٹورنٹ میں ملنے لگے. پلوشا نے کہا تو دعا نے ایک گہرا سانس لیا. کبھی اس نے تمہیں کوئی تحفہ دیا؟ دعا نے پوچھا. جی، اس نے ایک بار مجھے پرفیوم دیا تھا. کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ دکھاؤ. دعا نے کہا تو پلوشا نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا. ایک پرفیوم اس کی طرف بڑھا دیا. اوہ ہوگو، یہ تو رشیا کی کمپنی ہے. دعا نے یکدم کہا. آپ کو کیسے معلوم؟ پلوشا حیران ہوئی. میں نے اسائنمنٹ بنائی تھی 2 سال پہلے اس پر. کیا ہمایوں کا کوئی رشتہ دار رشیا میں رہتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم. اس نے کبھی ذکر نہیں کیا. پلوشا کنفیوز ہو چکی تھی. اس کا صرف ایک ہی نمبر ہے؟ اس کے پاس ایک وقت میں 2 فون ہوتے ہیں، لیکن اس نے مجھے ایک ہی نمبر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی اس نے تمہیں ہاتھ لگانے کی یا ہیرس کرنے کی کوشش؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ہی؟ آپ میری محبت کی یوں توہین نہیں کر سکتی، اور میں ہمایوں کے کردار کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گی. پلوشا نے دعا کی بات بے دردی سے کاٹ دی تو دعا اسے دیکھ کر رہ گئی. اللہ کرے وہ واقعی اچھا ہو. دعا نے دل سے دعا کی تھی. اگلے روز وہ ٹریفک کی وجہ سے کچھ دیر سے یونیورسٹی پہنچی تھی، لیکن ابھی کلاس شروع نہیں ہوئی تھی. وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی. ابھی اس سے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا. اس نے بے اختیار آنے والے شخص کو دیکھا. وہ سفید شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس تھا. اس کی رنگت گندمی اور بال چمکدار تھے. ہلکی سی شیو میں وہ اچھا لگ رہا تھا. ہائے، اس شخص نے کہا، لیکن دعا نے کوئی جواب نہ دیا. وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میرا یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تو. وہ شخص پھر سے بولا. آپ کون ہیں؟ دعا نے پوچھا تو وہ مسکرایا. انسان ہوں. کیوں؟ شکل سے بندر لگتا ہوں. وہ شخص خوشگوار موڈ میں بولا تو دعا نے نظریں پھیلی. مجھے گمان ہوا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. ہاں شاید دیکھا ہو. اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ سے 2 سال سینئر. اس نے کہا تو دعا نے کوئی جواب نہ دیا. دعا، آپ بولتی ہی اتنا کم ہے یا مجھ سے جھجک رہی ہیں؟ اس نے پوچھا تو دعا نے حیرت سے اسے دیکھا. آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ وہ واقعی حیران تھا. مس دعا، آپ کو کل اپنی کلاس کے ایک گروپ سے لڑائی کرتے ہوئے دیکھا تھا. آپ کافی لڑاکا ہیں. اچھی بات ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں ورنہ میں آپ کا لحاظ بھی نہیں کروں گی. دعا کو اب اس اجنبی پر غصہ آنے لگا تھا.
میرا نام وجدان احمد ہے، لوگ پیار سے مجھے وجی کہتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ مجھے کیا کہنا چاہیں۔ بائے لٹل اینجل۔ وہ وجدان کہہ کر چلا گیا جبکہ وہ حیرت زدہ سی وہاں بیٹھی تھی۔ مجھے لگا میں اسے جانتی ہوں، مگر کیسے؟ وہ سوچ رہی تھی جب پروفیسر ذوالفقار کلاس روم میں داخل ہوئے تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ جب وہ گھر آئی تو کافی پریشان تھی۔ آخر اس نے وجدان کو کہاں دیکھا تھا؟ وجدان کو دیکھتے ساتھ اس کے اندر کی کیفیت کیوں بدل گئی تھی؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر پڑھنے بیٹھ گئی۔ بابا، اس رات اس نے اب بابا کی ٹانگیں دباتے ہوئے انہیں پکارا۔ جی، آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ دعا کچھ جھجکی تھی۔ ہاں بیٹا پوچھو۔ بابا ہمتاً گوش تھے۔ آپ کسی وجدان احمد کو جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو بابا کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دعا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وجی، بابا نے کانپتی آواز میں کہا۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ دعا نے بابا سے پوچھا، جبکہ وہ تو اسے سن ہی نہیں رہے تھے۔ وہ تو کہیں دور ماضی میں کھو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ دعا ان کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بابا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہے ہیں؟ دعا نے پوچھا تو بابا نے اس سے دیکھا، پھر اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں، میں نہیں جانتا وجدان احمد کو۔ تمہیں کہاں ملا؟ بابا کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ بابا، آپ اسے جانتے ہیں، آپ نے ابھی اسے وجی کہا۔ آپ رو بھی رہے ہیں۔ پلیز مجھے بتائیں وہ کون ہے؟ وہ میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اسے دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں اسے پہلے دیکھ چکی ہوں۔ اس نے کہا تو بابا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ ان کے آنسو دعا کے ہاتھ میں جذب ہو رہے تھے۔ بابا پلیز۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، بیٹا میں تو کسی اور وجدان کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ میرا دوست تھا بچپن کا، کار ایکسیڈنٹ میں اس کی وفات ہو گئی، بس اسے ہی یاد کر کے رو رہا تھا۔ تمہاری یونیورسٹی میں کوئی اور وجدان پڑھتا ہے، تم فکر نہ کرو، بابا نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا، مگر اسے تسلی بالکل نہیں ہوئی تھی۔ میں دعا سکندر ہوں۔ دعا، جسے اس کے بابا کہتے ہیں کہ اسے بہت منتوں سے مانگا گیا تھا۔ کیا منتوں سے مانگے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا منتوں سے مانگے ہوئے لوگوں کے نصیب میرے جیسے ہوتے ہیں؟ اگر ہاں تو میری فریاد ہے دنیا سے، منتیں مانگنا چھوڑ دیں، جو جھولی میں ڈال دیا جائے اسے قبول کر لیں۔ مجھے یاد ہے وہ دن، وجدان احمد کا میری زندگی میں پہلا دن۔ مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے، میری روح اسے پہچان گئی تو میری آنکھیں کیوں نہ پہچان سکی؟ کاش میں اسے پہچان لیتی تو آج کہانی کچھ اور ہوتی۔ دعا سکندر۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہمایوں کا نمبر آن ہو گیا۔ بابا نے اسے کال کی جو کہ پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ اس رات وہ تینوں افراد بابا کے کمرے میں موجود تھے۔ دعا پوری توجہ سے فون کو دیکھ رہی تھی جبکہ پلوشا مضطرب سی کھڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں غیر معمولی انداز میں چل رہی تھیں۔ بابا نے فون سپیکر پر لگا دیا۔ السلام علیکم، میں پلوشا کا والد بات کر رہا ہوں، بابا نے کہا تو دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہلو، بابا پھر گویا ہوئے۔ جی وعلیکم السلام انکل، کیسے ہیں؟ پلوشا کیسی ہے؟ ہمایوں نے پوچھا تو بابا نے پلوشا کو دیکھا جو اپنے محبوب کی آواز سن کر ہی زندہ ہو گئی تھی۔ ہم سب ٹھیک ہیں، میں پلوشا کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ خاندان کے کسی بڑے سے کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیں، بابا نے کہا تو پلوشا نے نظریں جھکا لی۔ جی انکل، میں جلدی آپ سے ملتا ہوں، لیکن میرے خاندان کا کوئی بڑا نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کوئی خاص رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن آپ بے فکر رہیے، میں اگلے ہفتے آپ سے ملوں گا۔ بہت دل سے چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کا اور اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ہمایوں نے کہا، ابھی اس وقت آپ کہاں ہیں؟ بابا نے پوچھا۔ انکل میں فی الحال اسلام آباد میں ہوں، کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، ہمایوں نے کہا تو بابا نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اچھا آدمی لگتا ہے، بابا نے تبصرہ کیا تو پلوشا شرما دی۔ میں نے کہا تھا نا بابا، ہمایوں برا ہو ہی نہیں سکتا، پلوشا نے خوشی سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ بابا 1 منٹ فون دکھائیں، دعا نے کہا تو پاپا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمایوں کی لوکیشن ٹریس کرنی ہے بابا، دعا نے کہا تو بابا نے اسے اپنا فون پکڑا دیا۔ وہ کچھ دیر وہ فون پر جھکی رہی، پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ روس؟ مارک نے آگے بڑھ کر تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میری نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے ہمایوں اور شایان پر ڈالی، پھر سن گلاسز اتار کر بالوں پر لگائی۔
اور ٹارچ آن کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ شایان اور ہمایوں نے اس کے قدموں کی پیروی کی تھی، جبکہ مارک دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھیں۔ سیڑھیوں کی دوسری جانب گھپ اندھیرا تھا، اتنا گھپ اندھیرا کہ سورج کی روشنی سے آنے والے شخص خود کو نابینا محسوس کرنے لگے۔ ٹارچوں کی روشنی اندھیرے کو چیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تقریباً 10 سیڑھیاں اتر کر وہ تینوں تہہ خانے میں پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک وسیع تہہ خانہ تھا جسے آبادی سے کچھ دیر ایک بڑی عمارت کے نیچے بنایا گیا تھا۔ یہ عمارت میری کی ملکیت تھی۔ کئی کنال پر مشتمل یہ عمارت میری نے لڑکیوں کے بزنس کے لیے ہی بنوائی تھی۔ تہہ خانہ اس طریقے سے بنوایا گیا تھا کہ کسی دوسرے انسان کا یہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، اور ویسے بھی میری کا یہ خیال تھا کہ وہ ہر کام پرفیکٹ کرتی ہے، اس لیے یہ بزنس کچھ مشکل نہ تھا۔ چھوڑو ظالموں، مجھے جانے دو، ایک لڑکی نے ان سب کو دیکھ کر چلانے کی کوشش کی۔ میری نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے قریب گئی۔ تمہیں جانا ہے؟ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی، جبکہ دونوں بھائی تہہ خانے کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہاں کم از کم 50 سے زیادہ لڑکیاں تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی، لیکن سب کی حالت خراب تھی۔ بال بکھرے ہوئے، ہونٹ چھلے ہوئے، بازوؤں پر مار پیٹ اور جلن کے نشانات، وہ سب کسی نہ کسی دھوکے سے یہاں لائی گئی تھیں۔ زیادہ لڑکیاں پاکستان سے تھیں، جبکہ کچھ روس اور دوسرے ممالک سے بھی تھیں۔ سب کی عمر 18 سے 24 سال کے درمیان تھی، کیونکہ 24 سال سے بڑی عورت کوئی خریدتا نہیں تھا۔ ہاں، مجھے جانا ہے، وہ لڑکی پھر بولی تو میری نے اس کا بازو پکڑا۔ اوہ، یہ کس نے جلا دیا ہے؟ ایک تو مارک بھنا، اتنی نازک پری کو کوئی جلاتا ہے کیا؟ ابھی بلاتی ہوں۔ مارک نیچے آؤ، میری نے لڑکی کو پیار سے کہتے ہوئے مارک کو پکارا تو وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ جی، خادم حاضر خدمت تھا۔ کس چیز سے جلایا ہے تم نے اس پری کا بازو؟ میری نے سختی سے پوچھا۔ سگریٹ سے، وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ لاؤ، سگریٹ مجھے دو۔ میری نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مارک نے فوراً جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور میری کو تھما دیا۔ میری نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے پہلے سگریٹ کو دیکھا، پھر لڑکی کو دیکھا۔ ایسے بھی کوئی جلاتا ہے مارک؟ میری اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں کیسے جلاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس نے وہ سگریٹ اس لڑکی کے چہرے پر لگا دیا۔ ہائے اللہ! وہ لڑکی دردناک چیخیں مارتے ہوئے رونے لگی، جبکہ میری نے اس کے پورے چہرے پر جگہ جگہ سگریٹ لگایا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر جلنے کے نشان بنتے گئے۔ وہ چیختی رہی، خود کو میری کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر بے سدھ ہو کر گر گئی۔ تہہ خانے میں موجود سب لڑکیاں سہم گئی تھیں۔ شایان اور ہمایوں تماشا دیکھ رہے تھے۔ مارک، میری نے وہ سگریٹ مارک کو تھما دیا۔ اسے ختم کر دو، حکم دیتے ہوئے وہ آگے چل دی، جبکہ شایان نے اسے روکا۔ مارنا ضروری ہے کیا؟ شایان کی بات پر میری نے اسے دیکھا۔ بہت ضروری ہے، اتنے بدنما نشانات والے چہرے کی قیمت کون دے گا؟ لیکن کوئی اعتراض ہے؟ میری نے پوچھا۔ نہیں، شایان نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں ہوں میری تھامس، سرخ رنگ کی ملکہ، جس کے اشارے پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ میں دنیا کی وہ واحد لڑکی ہوں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہے۔ دوسروں کے خون سے مجھے عشق اور سسکیوں سے مجھے محبت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں چاہوں تو سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میرے ہاتھ میں موجود لڑکیوں کی جان ہے۔ خوبصورت کو برداشت نہیں کرتا، پھر میں کیسے کر لوں؟ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب کسی نے مجھے کہا تھا کہ اصل تو روح ہے، جسم تو سہارا ہے۔ روح پرواز کر جائے تو جسم جتنا بھی خوبصورت ہو بدبو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کون تھا؟ کیوں آیا تھا؟ بھلا مجھ جیسا طاقتور اور خوبصورت انسان بھی کبھی گرا ہے، وہ بھی منہ کے بل؟ میری تھامس۔